अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाया तख्त अब्दुल हमीद सीज़न 1 की एपिसोड 1 का जिक्र करने जा रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको स्टोरी का शुरू से पता चल सके, तो किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 का जो आगाज होता है वो सुल्तान या शहनशाह अब्दुल हमीद सानी की जो 20 साल गुजर चुके होते हैं उनकी शहनशाहत के उसके एहतमाम से शुरू होता है। हर जगह शहनाइयाँ गूंज रही होती हैं और वो तैयारी पकड़ रहे होते हैं। अब्दुल हमीद साहब जब वो दरबार में हाजिर होते हैं तो हर जगह से ये आवाज़ें लग रही होती हैं कि फातेह शहनशाह अब्दुल हमीद, अल्लाह ताला आपकी खैर करे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपने बहुत खिदमत की है, अपने ओहदे पर घुमंड मत करना, अल्लाह का फजल ही होता है जो किसी पर करता है। तो इस तरह की जो दुआएं उनके लिए सब लोग मिलकर बोल रहे होते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं जब वो एंटर हो चुके होते हैं तो ये सदा लगती है कि अब आप तख्त पर बैठ सकते हैं और तकरीब का भी आगाज शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एक दुआ की जाती है। दुआ में सब लोग हाथ खड़े करते हैं और उस दुआ में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला आपके ये 20 साल मुबारक करे और इसके अलावा आपको मजीद तरक्कियां दे, आपकी सल्तनत की हिफाजत करे। सब लोग आमीन कहते हैं। शहनशाह अब्दुल हमीद भी आमीन कहते हैं। जब ये तकरीबात यानी ये तकरीब का आगाज किया जाता है तो आगाज से पहले ही जो उनके साले साहब होते हैं अब्दुल हमीद के, जिनका नाम महमूद पाशा होता है, उनके साथ खड़े एक साथी उनको कहते हैं कि क्या आपको इनका तख्त पर पहला दिन याद है जब इन्होंने शहनशाह संभाली? तो वो कहने लगे कि कौन भूला है उनका पहला दिन, मुझे हर बात याद है। ऐसा शहनशाह जिसको शहनशाहत कभी मिलनी ही नहीं थी, कुदरत ने क्या अजीब खेल खेला कि शहनशाह की अंगूठी उसके उंगली पर ला पहनाई, जो कि इस काबिल ही नहीं था या जो जिसने कभी ये तवक्को ही नहीं की थी। तो वो साथ ही उसके साथ खड़ा जो शख्स होता है वो ये कहता है कि बहुत ही अजीम इन्होंने सल्तनत पर अपनी शहनशाहत की, जो 20 साल गुजारे जिसमें जंगें हुई, उन जंगों के बाद इनको जो है फतह याब हुए ये और मजीद मुस्तहकम होते चले गए, और अल्लाह करे कि इनको मजीद जो है 20 साल और हुकूमत के मिल सके। तो वो महमूद पाशा जो है वो ये कहता है कि काश ऐसा ही हो, काश ऐसा ही हो, अल्लाह करे इनको मजीद 20 साल मिल सके। तकरीबात का आगाज हो चुका होता है और सब लोग अलम को चूमते हैं। सबसे पहले तो महमूद पाशा साहब ही चूमते हैं। पीछे से लेडीज भी खड़ी होती हैं, तमाम ख्वातीन खड़ी होती हैं और आवाज लगती है, लड़कियों पीछे हटो, हमें भी कुछ आगे से देखने दो। साथ ही साथ उनकी बिदर सुल्ताना जो उनकी अहलिया होती हैं हमीद की, अब्दुल हमीद की, जो शहनशाह होते हैं उनकी बीवी होती है, वो सनेहा सुल्ताना को ये कहती हैं कि आपके मियाँ तो कुछ ज्यादा ही पुरजोश नजर आ रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने चूमने का, अलम को चूमने का अपना मकसद पूरा किया है और बहुत पुरजोश हैं। स्नेहा सुल्ताना उनको कहती है क्यों ना हो, वो अपने सुल्तान की इज्जत और कदर करना, एहतराम करना अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो आगे आगे हैं। आपको तो इस चीज का खुशी से इजहार करना चाहिए कि जो आपके आप अहलिया हैं अपने सुल्तान की, तो आपको तो फख्र करना चाहिए कि किस कदर वो आपके सुल्तान का कदर करते हैं, लेकिन आप तो तशवीश में ही मुब्तला हैं। ये क्या माजरा है, ये तो एक हैरत की बात है। इस तरह ये सारी तकरीब होती है, तमाम लोग अलम को चूमते हैं, दुआ वगैरह होती है। फिर अगला दिन होता है और टेबल पर जब नाश्ता लगा होता है तो अब्दुल हमीद का बेटा जिसका नाम अब्दुल कदीर होता है वो लेट आता है। तो वो अपनी पहले अहलिया से पूछते हैं कि अब्दुल कदीर साहब कहाँ पे हैं, यानी कि बेटा साहब कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं अभी तक आए। साथ ही बेटा साहब आते हैं, यानी कि साहबजादा आते हैं और एंट्री करते हैं अपनी, और वो साथ ही पीछे से आते हुए ये कहते हैं कि अब्बा जान या बाबा आपने ये क्या किया,
پچھلی روایات کی طرح ایک اور اخبار یا مشروط جو ہے اس کو ختم کر دیا؟ اس میں کیا کمی تھی، کیا معاملہ تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر عبدالحمید اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بغاوتیں پیدا کر رہا تھا، یہ مشروط اخبار صرف فساد پیدا کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے مجھے یہ بند کرنا پڑا، لاؤ دکھاؤ مجھے یہ اخبار، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جاہل آدمی، جو جاہل مسلمان ہے، اس کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا جوتیاں لے کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، اس لیے یہ بند کروانا ہی اچھا تھا، کیونکہ یہ صرف سازشوں پر ہی مبنی تھا۔ دوسری جانب کیا ہوتا ہے، ہرزل جو کہ ایک یہودی ہے لیکن اس کا باپ ایک سچا مسلمان ہو گیا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ بابا آپ کو میرے کاموں میں میرے ساتھ میری مدد کرنی ہوگی، جو کہ میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے، میں نے ایک ایسی چال چلی ہے جو کہ خلیفہ عبدالحمید یعنی کہ سلطان عبدالحمید ایک ریل چلانا چاہتا ہے استنبول سے مکہ معظمہ یعنی کہ حجاز تک، میں نے ایک چال چلی ہے کہ وہ اب پٹری ہمارے مقصد کو چلے گی، نہ کہ مکہ معظمہ کے مقصد تک چلے، تاکہ ہمارے یہودی بھائی جو ہیں ان کو اپنی جگہ مل سکے، اپنی راہ ان کو مل سکے، اور وہ بھی مقدس میں زرخیز جو زمین ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو دریا ہے اس دریا سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو جو ہم نے صدیوں سے یہ چاہ رہے ہیں۔ اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا ہے اور حق پر تھوکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری اور تمہاری والدہ کی یہ لڑائی ہوتی رہی ہے اس بات پر کہ مجھے یہ تعجب ہوتا رہا ہے کہ کیا تم میری ہی اولاد ہو، میری رافض اولاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ سنو میری یہ بات، تمہارا خدا جس کو تم مانتے ہو وہ کیسا خدا ہے جو کہ لوگوں کا خون بہاتا ہے اور اپنے مقصد کو پاتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس کے اتنے عظیم نام ہیں، اور وہ نہایت شفقت کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی رب نہیں، تم بھی اس کی پیروی کرو۔ وہ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، جبکہ تم تو ان کی فرما برداری کرتے ہی نہیں ہو، تم تو اپنی اوقات بھولے ہوئے ہو۔ اس طرح کی باتیں اس کو سمجھاتا ہے ہرزل کو۔ ساتھ ہی ساتھ محمود پاشا کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ میسج یا پیغام دیتا ہے کہ جا کے عبدالحمید ثانی کو یہ بتائیں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تو کائنڈلی مجھے کوئی عہدہ پرووائڈ کریں، مجھے کوئی عہدہ دلوائیں، اور مجھے یہ عہدہ ریلوے کے منصوبے کا ہی چاہیے کیونکہ میں اس بارے میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ تو اگلے دن جو سنیہا سلطانہ جو بہن ہوتی ہیں عبدالحمید کی، وہ یہ پیغام ان کو دیتی ہیں اور عبدالحمید مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو میرے پاس لایا جائے۔ محمود پاشا حاضر ہوتے ہیں اور ان کو پورا قصہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے استنبول سے حجاز تک، اور تقریباً ہمیں 2500 سمجھ لیں ہمیں اس کے بنانے ہیں، 2500 پل بنانے ہیں، جو کہ ایک نہایت محنت طلب کام ہے۔ گوروں نے تو سیاہ فام لوگوں سے یہ کام کیا، تو ہم بھی اس طرح کام اپنا پورا کر سکتے ہیں۔ تو عبدالحمید جو ہے ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم کام ہے اور بڑا اہم کام ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اپنے ہی کسی گھر کے افراد کو یا کسی معزز فرد کو دے دوں تو میں یہ آپ کو سونپتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ سیاہی آپ کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے ایک مشروط اخبار کی، یہ کیسی سیاہی ہے؟ یہ لیں، ٹیشو پیپر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو صاف کریں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دل فریب اور مسلمانوں کے خلاف باتیں پیدا کرتا ہے یہ اخبار۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ ساری مشروط یا مختلف اخباروں کا مطالعہ کریں، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی اس کا تجزیہ کیا اور میں اس بارے میں بخوبی جانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یاد رہے کہ جیسے یہ سیاہی تمہارے ہاتھ پر لگی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے کپڑوں کے ساتھ تمہیں ہی میلا کچیلا کر دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، یہ معاملہ، یہ جو ریل والا معاملہ ہے یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے محمید پاشا کے پاس، اس کو بتاتا ہے کہ یہ ریل والا معاملہ میرے سپرد ہو چکا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور عزت پاشا تو اس کو صاف کہتا ہے کہ یہ معاملہ یا یہ جو ہے فیصلہ یا یہ منصوبہ
محمید پاشا کے سپرد ہونا تھا، لیکن تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ وہ کہتا ہے دیکھ لو، یہ اسی کے سپرد ہوتا ہے جو کہ اہل ہوتا ہے، اور بہرحال تم لوگ بھی اپنا کام کرتے رہو، اور مجھے اب ایک کام کو جانا ہے، تو میں وہاں سے واپس آؤں گا اور تم سے حالات کا تجزیہ لوں گا کہ تم کہاں تک پہنچے ہو۔ محمود پاشا جو ہے اپنے بیٹے جس کا نام صبح 3 ہے اس کو یہ بتاتا ہے کہ جو اس کا بیٹا عبدالحمید کا ہے جس کا نام عبدالقدیر ہے اس کو اپنے پاس رکھا کرو، اس کو آزاد خیال بناؤ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ بلکہ بے حد زیادہ بیزار آدمی ہے، اکیلا رہتا ہے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اپنے ساتھ ملانے کی، آزاد خیال کرنے کی۔ اب محمود پاشا جس کو ریل کا منصوبہ مل چکا ہے اس نے اپنے ساتھ، کیونکہ وہ ایک یہودیوں کا کرندہ ہے، وہ لارڈ رچرڈ کو یہ بتاتا ہے کہ اب یہ فیصلہ منصوبہ جو ہے میرے پاس آ چکا ہے، تو آپ کو بھی میری حمایت کرنی ہوگی، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں نے ایک طرح کا آگ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ جو عبدالحمید ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اپنے معاملات میں، وہ پورے حالات کا جائزہ لے گا، لیکن پھر بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ لارڈ رچرڈ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو نقشہ ہے اس نقشے پر نہیں، جو ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے، جو ہم تمہیں دیں گے، تمہیں اس نقشے پر کام کرنا ہے اور بخوبی ہم تک ساری معلومات لا کر دینی ہے تاکہ بندرگاہ کا رستہ آسان ہو جائے، عثمانی بندرگاہ کا رستہ ہم تک سیدھا ہو جائے اور ہم جو چاہتے ہیں وہ معاملات ہمارے لیے سیدھے ہو جائیں۔ پھر ایک کیفے میں، ایک ریسٹورنٹ میں اس کو ایک کرندہ، ہرزل کا کرندہ ایک بیگ دے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے ہرزل کی طرف سے، اور یہ ایک بیگ بھی اس نے آپ کو دیا ہے۔ اس بیگ کو لے کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ بیگ لے کے باہر آ جاؤ، وہ باہر آ جاتا ہے اور پھر یہ ساری باتیں اس کو بتاتا ہے کہ عبدالقدیر کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ، اپنا ہم خیال کرو۔ دوسری جانب تحلیل پاشا جو ہوتے ہیں اپنا پورا معاملات جو ہیں بتاتے ہیں، اور جتنا بھی وہ ایریا ہوتا ہے اس سب کو اس کا جائزہ لے لیتے ہیں اور عبدالحمید پاشا کو سارا بتاتے ہیں کہ ہم نے سارے حالات کا جائزہ لے لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے حجاز کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی اجازت طلب کی ہے، یہ یعنی کہ معاملات اپنے ایکسچینج کی ہیں، ایک دوسرے سے اظہار رائے کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عمان اور تبوک میں بھی مساجد تعمیر کروائی جا سکیں، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب محمید پاشا جو کہ بدر سلطانہ جو کہ اہلیہ ہیں حمید کی، عبدالحمید کی، وہ ان کے پاس جاتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بدر سلطانہ کہتی ہے کہ میرے بھائی تم کچھ بتاؤ، تم پریشان کیوں ہو؟ تو پھر وہ سارا تذکرہ ان کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ ریل والا منصوبہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے، لیکن سلطان معظم یعنی عبدالحمید نے وہ سارا منصوبہ ریل والا محمود پاشا کے سپرد کر دیا گیا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہوتا ہے اس معاملے کو لے کے۔ بدر سلطانہ اس کو کہتی ہیں کہ کل انشاءاللہ کھانے والی میز پر میں عبدالحمید سے اس بارے میں بات کروں گی اور تمہیں تمہارا کوئی نہ کوئی کام سپرد کر کے رہوں گی، تم بے فکر رہو اس بارے میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اگلے دن جب میز سجی ہوتی ہے اور میز پر بہت ہی شاندار قسم کے کھانے ہوتے ہیں، عبدالحمید بھی پریشان ہو جاتے ہیں، سب لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ آج اتنا اچھا کھانا جو بڑی دیر بعد ملا ہے۔ پھر وہ سامنے بدر سلطانہ بیٹھتی ہیں اور عبدالحمید یعنی کہ اپنے شوہر کو یہ کہتی ہیں کہ یہ آج میں نے ایک معاملے پر بات کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے محمود پاشا کو یعنی سنیہا سلطان کے شوہر کو یہ منصوبہ کیوں سپرد کیا، جبکہ میرے بھائی اہل تھا اور وہ اس بارے میں بڑی محنت کر رہا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو ایک منصوبہ اگر اس کو ریل پر ہی کام کرنا ہے تو ایک میرے پاس اس کے لیے کام ہے، بہت اچھا کام ہے، میں اس کو حجاز کا گورنر بنا دیتا ہوں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ جو ریل ہے وہ استنبول سے حجاز تک جا بھی رہی ہے یا نہیں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور معذرت کرتی ہے اپنے جو وہ ان سے شکوہ گلہ کرتی ہے اس سے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں پہلی ایپیسوڈ کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری سٹوری جو ایپیسوڈ 1 کی تھی سیزن 1 کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ضرور یار لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس اے لاٹ، اللہ حافظ۔